बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अदालत के बड़े जज कहते ने ओ बंदा नंबर 2 नवाज। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ मैदानों में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो आज लाहौर में आ गए हैं और वो शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं वो कीता की है, पंजाबी में है कि आपने किया क्या है। बहुत सारी चीज़ें उसमें वो बिजली का मसला लेके आए हैं, दूसरे इश्यूज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो स्लोगन है वो कीता की है। इसके ऊपर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत जो है वो मज़ा भी खूब कर रही है और बहुत सारी माजी की चीज़ें भी याद दिलवा रही है शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब बेशुमार मौक़े के ऊपर पिछले 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के अरसे में नारे लगाते हैं, ये काम 6 माह में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे, ना किया तो मेरा नाम बदल देना, सियासत छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं कि पार्टी आज वो कौन से इश्यूज़ हाईलाइट कर रही है जिसके ऊपर शहबाज साहब या तो कहते थे कि मैं नाम बदल दूंगा अपना, या कहते थे सियासत ही छोड़ जाऊंगा। सुन लीजिए पहले। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए, मैं 1.5 साल में बिजली का बहान खत्म कर दूंगा। 2 साल के अंदर बिजली के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है शहबाज साहब के नारों का कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये मीनार पाकिस्तान में पंखा लेकर बैठ गए थे, पंखा जलते थे खुद को प्रोटेस्ट में, और वापडा के ऑफिस के ऊपर इन्होंने बाकायदा धावा बोल दिया था, बहुत एहतजाज किया था। एहतजाज करना भी चाहिए था, लेकिन ख़ुद इनकी PMLN की गवर्नमेंट में 5वें साल के आखिर का वादा कर रहे हैं कि 2018 तक इलेक्शन ईयर है, उसमें बिजली आई जाएगी, लोड शेडिंग दुआ मांगे पाकिस्तानी कौम के ख़त्म हो ही जाए, प्रोवाइडेड कि बारिशें भी ठीक हों, डैमों में पानी भी ठीक हो, हाइडल जनरेशन भी ठीक हो, तो अल्लाह ताला खैर रखे, फिर शायद पाकिस्तान में बिजली आनी शुरू हो जाए। ये तो एक इशू है। दूसरा इशू है मॉडल टाउन वाला, वो भी पीपल्स पार्टी बहुत सारे जहाँ इशूज़ उठाएगी उसमें मॉडल टाउन का इशू भी शामिल है। मॉडल टाउन में भी एक ऐसा ही नारा मारा था इन्होंने, हमने इकलौता इंटरव्यू किया था, उसके बाद शहबाज साहब ऐसे परेशान हुए कि उसके बाद दोबारा वो एतराज़ करते हैं, परहेज़ करते हैं। हमसे कहा क्या था उन्होंने वादा, जो हम इन्हें याद दिलाना चाहेंगे, दिखाइएगा। पूरी कौम के सामने और उस खुदा को सामने रखकर जिसके कब्जे में हमारी जान है कि अगर ये शफाफ तरीके से इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक साबित हो जाए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने ऑर्डर दिया तो मैं उसी वक्त रिजाइन कर जाऊंगा। मॉडल टाउन के ऊपर कहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा काम साबित हो जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हालांकि चीफ मिनिस्टर थे, डायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इनडायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो ख़ुद बनाया सबसे पहले जिस जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया जस्टिस बाकर, उन्होंने ज़िम्मेदारी भी डाल दी, रिपोर्ट ही पसंद नहीं आई, उसके ऊपर एक और जज बिठा दिया। तो हुकूमतें कुछ भी कर सकती हैं। तीसरा मौका इमरान खान ने दावा किया, जो हमारे ख्याल में एक गैर संजीदा सी बात उन्होंने की थी, कि मुझे 10 बिलियन की ऑफ़र की है कि आप प्रोटेस्ट करोगे, प्रोटेस्ट ना करो पनामा के डिसीजन के ऊपर तो आपको 10 अरब दे देंगे। हम तो इमरान खान से पूछते रहे भैया नाम क्या है, नाम बता दो, उन्होंने तो अभी तक नाम बताया नहीं, लेकिन शहबाज साहब ने उसके ऊपर भी एक नारा मारा, दिखाइएगा। मैंने न्यायाधीश साहब को 10 अरब रुपए की रिश्वत की पेशकश की। अगर एक पाई भी साबित होगी अदालत में कि मैं न सिर्फ हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अगर अदालत का फैसला न्यायाधीश साहब आपके खिलाफ आया, आपको मैं सबसे बड़ा झूठों का IG का टैग दूंगा। ये शहबाज साहब के नारे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, बिजली ना आई तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, मॉडल टाउन मेरा रोल साबित हो जाए तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, इमरान खान 10 बिलियन की ऑफ़र साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। हमारे साथ आज बात करेंगे फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निहाल हाशमी साहब PMLN से, और लाहौर से नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों को खुशामदीद भी कहता हूँ। चंद साहब आप फरमाइएगा, ये नया नारा आप लेकर आए हैं, वो कीता कीजिए। देखें, क्योंकि पंजाबी हमारी ज़बान है और हम समझते हैं कि पंजाबी में लोगों को समझ भी आती है, क्योंकि हमारा जितना गोरख धंधा है वो यहाँ तो इंग्लिश में बयान किया जाता है, खा FBR हो, खा इसका कोई और
پارلیمنٹ کے سامنے رپورٹ پیش کرنی ہو، خاص سپریم کورٹ کے اندر ڈاکومنٹس پیش کرنے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر گورکھ دھندا انگلش میں ہوتا ہے۔ پنجابی میں ہم نے سمپل یہی کہا کہ میاں صاحب آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا، آپ ہمیں 1 میگا واٹ بجلی بتا دیں جو آپ نے اس ملک میں لائے ہوں۔ بجلی مہنگی کر دی آپ نے 8 روپے یونٹ سے 12 روپے یونٹ تک۔ تیل کی قیمت ہمارے دور میں کیا تھی، ان کے دور میں کیا ہے۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، پولیس کی جو ریفارمز ہیں، وردی انہوں نے تبدیل کی۔ ہم نے تو یہی کہا کہ پنجاب پولیس کی وردی بھی چوری کر لی آپ نے، تو وردی چوری کر کے وہ انڈین بارڈر فورس سیکورٹی فور BSF کیا ہوتا ہے، وہ اس کی وردی کے شکل کی ٹائپ پنجابی پولیس کی وردی بنا دی۔ تو پورے ملک میں ایک جیسی وردی تھی پولیس کی، ایک خوبصورت ایک گریسفل وردی تھی، بجائے لوگوں کے رویے چینج کرنے کے وردیوں سے رویے نہیں چینج ہوتے۔ تو ہم نے وہ نعرہ تو مار دیں جو آج آپ وہاں پہ اپنی ریلی کے اندر جو نعرہ لگا رہے تھے، ذرا ہمارے پروگرام میں لگا دیں۔ ہم نے دیکھیں، یہ ایسا کہ میں ٹاک شو میں بیٹھا ہوں، وہ جلسوں کے نعرے اور ہوتے ہیں، ٹاک شو کے ہم نعرے اور ہوتے ہیں۔ ٹاک شو کا سمپل یہ ہے کہ ہمیں بڑے اخلاق سے، بڑے باادب طریقے سے، میاں صاحب ہم نے تو آپ کا نام نہیں رکھنا، لوگوں کو ہم نے چوائس دی ہے، ہم نے ڈبہ رکھ دیا، ہر ضلع میں ڈبہ رکھ دیا ہے کہ آپ خود ہی تجویز کریں کہ میاں صاحب کا نام کیا ہونا چاہیے۔ میں نے تو ذاتی طور پر اس میں اس لیے کیونکہ میرے تو مہربان ہیں، بزرگ ہیں، عمر سے بڑے ہیں، میں اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، لیکن لوگ ان کا بڑے بڑے عجیب سے نام لے رہے تھے اور ہم نے سٹیج سے وہ کوئی نام بھی نہیں لیا، نہ ہم ایسی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تجویز کیا کرتے ہیں، نام کیا تجویز کرتے ہیں؟ سر میں تو نہیں کرتا، میں تو سچی بات ہے پھر بھی ان کو معاف ہی کر دیتا۔ اچھا وہ کیتا کیے تو بول دینا، پھر فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ تو بول دیں وہ کیتا کیے۔ اور میاں صاحب یہی ہم نے کہا ہے نا، میاں صاحب نہ بجلی دے سکے، سرکولر ڈیٹ کھا گئے، اور کیتا کیجئے، عدلیہ سے کلین چٹ لے لے، کیتا کیجئے۔ اور دانش سکول سسٹم بنانے چلے تھے، سکول پرائیویٹائز کر دیا آپ نے، 2 کروڑ کتنے بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ میاں صاحب کیتا کیجئے، کوئی سانے دسو نا، کیتا کیجئے، سوائے آپ یہ میٹرو اور قرضے لینے، ہاں قرضے انہوں نے بہت لیے، لیکن قرضے لے کر جو انہوں نے مہنگے، اب ملتان روڈ لاہور کا جو بن رہا ہے 5ویں دفعہ بنا ہے۔ اب اس وقت میں لاہور میں بیٹھوں، چیک کروا لیں، اگر میں لائیو ٹی وی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں تو جو مرضی مجھے سزا دیں، کیونکہ قوم کے سامنے جھوٹ، چیک کروا لیں کہ ملتان روڈ کتنی دفعہ بنا ہے۔ وہ کیتا کیجئے، اتنی کمیشن کھانڈ واسطے بار بار بنایا جے، یہی ہم پوچھ رہے ہیں۔ اور تو فواد چودھری صاحب یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ نے اچھا مزہ لگایا لاہور میں، کہتے ہیں وہ کیتا کیجئے، تو آپ بتائیے، آپ بھی جا رہے ہیں سیالکوٹ میں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نہیں، جو پیپلز پارٹی نے آج احتجاج کیا اس میں وزن تو بہرحال ہے، جو انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر جو کیا ہے، یہ ایگزیکٹلی میاں صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ یہی کیا تھا، پھر دعوے بھی یہی کیے، اور پھر بجلی کے حالات اب ہمارے سامنے ہیں، اور جتنے بڑے پروجیکٹس بجلی کے انیگوریٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بند ہوتے گئے۔ ابھی جو بلکہ آخری جو انہوں نے 2 کیے ہیں وہ بھی نہیں چل پڑے، قائد اعظم سولر پارک ہو، اس سے پہلے گیا، پھر نندی پور اس کے بعد گیا، بکی جو ہے اس کے اوپر بھی پرابلمز آ رہی ہیں، سائی وال جو ہے وہ ابھی انہوں نے شروع کیا اور اس کا یہ نہیں پتا کہ اتنی دیر کوئلہ جو ہے وہ کیسے آئے گا۔ بہرحال اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جو شروع کیے ہیں، نندی پور کا فیتا کاٹا پروجیکٹ ہی بند ہو گیا، وہ پروجیکٹ ہی دعائیں مانگنے LNG پہ چل جائے، سبھی جو ہے ابھی دعاؤں کے اوپر ہی کام چل رہا ہے۔ تو یہ، اور آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بہت ہی ایکسپیرینسڈ ٹیم ہے، اور آنے کے بعد ابھی جو نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہیں پہلی بار حکومت ملی ہے اور پہلا سال ہے ان کا، اور جتنی غلطیاں انہوں نے کی ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت ہی مایوس کن قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے چلائی ہے، چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ آپ کی فورن پالیسی ہو۔ فورن پالیسی آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے ڈیزاسٹر میں ہے اس وقت کشمیر کا، انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ جنرل صاحب کو پروٹوکولز دیے ہیں، پھر جس طریقے سے ڈان لیکس ہوئی ہیں، سارے جو ان کی جو فورن پالیسی، جو پھر سول ملٹری ریلیشن شپ آپ دیکھیں، ان کا سول ملٹری ریلیشن شپ اسلم بیگ صاحب کے بعد سے خراب، جہانگیر کرامت سے خراب، جنرل ناصر ماجنجوا سے خراب، جنرل وحید کاکڑ سے خراب، جنرل مشرف صاحب سے خراب، جنرل راحیل شریف صاحب سے آخر میں خراب، جنرل قمر باجوہ صاحب سے آتے ہی خراب تھی کہ کچھ دن تو نکالیں گے۔ یہ سب سے کم شارٹ سپین، یہ جو
جتنا عرصہ انہوں نے باقیوں سے لگایا ہے اس سے سب سے جلد جو رفتار خراب ہوئی ہے باجوہ صاحب سے ہوئی. ہاں نہیں یہ بھی حیران کن بات ہے جو باقاعدہ مطلب پرائم منسٹر نے خود تعیناتی کی ہے. اب میں یہ جو یہ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں سیولین سپریمیسی کی اور بات وہ کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کو ایک بندہ ہو, چلو جی 2 بندے ہوں 3 بندے ہوں, سارے کے سارے تو دوسرے نہیں نا خراب. ظاہر ہو بھی سکتا ہے یار کوئی فواد چودھری صاحب میاں صاحب بولے آدمی دوسری طرف وہ ناکام سے سارے کے سارے دوسرے خراب ہیں. یہ تو ایک ججمنٹ ہے جو میاں صاحب کے حمایتی جو ہے وہ ذرا ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ وہ دیکھیں. پھر جو پیناما پیپرز کے بعد سے اخلاقی جواز جس طریقے سے ان کی رٹ ڈپلیٹ ہوئی ہے پورے پاکستان میں بھی اور باہر بھی, اب آپ دیکھیں ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. نہ 5 ججز نے تو لکھ دیا ان کے معاملات کو, فوج نے کہہ دیا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ویسے فوج نے زیادتی کی ہے, آپ نہ مانے جائے. بات یہ ہے کہ کوئی کمانڈر ان چیف ہے اتنا پبلکلی کہنا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی تو ٹھیک نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں حکومتی سیٹ اپ میں یہ ممکن ہی نہیں کہ فوج جو ہے وہ ریجیکٹ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہیز لاسٹ اتھارٹی. سپریم کورٹ کے 5 ججز یہ لکھ رہے ہیں اور فوج یہ کہہ رہی ہے, تو آپ حکومت کس کے سر پہ کر رہے ہیں؟ 20 کروڑ لوگوں کے جن کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہا ہم ایلیگیشن ریجیکٹ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے بینچ میں جو نام بھیجے ہیں انہوں نے کہا ہم نے وہ نام ریجیکٹ کرتے ہیں. کوئی عجیب و غریب کہانی ہوگی. اچھا رائٹ ناؤ جو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی وزارت ہمارے پاس ہونی چاہیے, باقی فورن پالیسی بھی بے شک جو مرضی چلائے, انٹیریئر پالیسی بھی جو مرضی جس نے لینا ہے وہ چلائے, عدلیہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے. ہماری صرف جو فائنانس منسٹری ہے نا اس پہ ہمارا قبضہ اور کنٹرول لینا چاہیے. ٹوٹل انٹرسٹ. قاہرہ صاحب کہ آپ کو وہ نعرے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا وہ سناتے ہیں, پھر نعیم صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. سنائیے گا جی قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے. میاں شہباز شریف اور تیرے کو پوچھنا نہیں پاکستان دیا لوکاں نے اور کیتا کیا اور تو تے کہنا سے کہ میں 6 مہینے دے وچ لوڈ شیڈنگ دا خاتمہ کر دیاں گا, 1 سال وچ ختم نہ کیتا تے میرا نام بدل دیا جے اور 10 ڈبہ رکھیا گیا ہی اور تیرا نام آج رکھنا ہے. یہ ہیں قاہرہ صاحب کیتا کیجے. بتائیے جناب نہال ہاشمی صاحب کی کیتا جے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سارے چوریاں نو لٹیریاں نو ڈاکواں نو بھجایا نے ایک کیتا جے. بڑے بڑے چور سن لٹیرے سن جنہیں سرے محل کی جنا کوئی سندھ آگے ویکھو نا تسی پھر پتہ لگ جاسی کیتا کیجے. کدی سندھ بھی تے آؤ نا سب تو بڑا شہر ہے پاکستان دا تے پھر پتہ لگ جاسی کیتا کیجے. وہ کدھر لے گئے نے سارا کچھ ہاشمی صاحب, وہ کتنے لے گئے نے سارا کچھ. کہہ رہے کراچی ہو تو اپنی موجیں لگی ہوئی ہیں, کراچی کے سٹیزن ہیں, جیلم میں ووٹ رجسٹر کرا کے سینیٹر بن گئے ہیں. عجیب و غریب. اور جیلم کے مسئلے کے اوپر بجلی وہاں 14 گھنٹے جاتی ہے. میں نے اس دن انہیں کورٹ میں کہا کہ یار خدا کے لیے جیلم میں بجلی کی بات تو کر دیں. جیل بھی بولے نے جیلم میں بڑی زیادتی ہے نا کہ جیلم سے سینیٹر ہے. ان سے پوچھے کہاں سے سینیٹر ہے. بتائیے نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب آپ کہاں سے سینیٹر ہیں؟ آپ جیلم سے سینیٹر ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہمیں فخر ہے. جھلم کے لوگ ہاں تو ہمارے کو بجلی کا تو وہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا بات کریں. 14 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, ایک لفظ آپ نہیں بولے اس کے اوپر. آپ کو ہمیشہ اچھا بجلی کا تو بولے چلے, مجھے تو مسترد کر دیا. آپ جیلم والے جو ہے وہ بھگت بھی رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ بجلی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جیلم میں کہیں 14 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, آپ ہمارے اچھے سینیٹر ہیں, بات تو کریں. جناب جو بجلی کا مسئلہ فواد ان کا جیلم کی 3 تحصیلوں کا نام ہی پوچھ لیں. کریں کہ جیلم کی بجلی پہ آپ بات کریں گے. آپ جیسے جو مہربان ہیں جو بجلی کا بل نہ دیں اور اپنے لوگوں سے نہ دلوائیں اور آپ چیئرمین. اچھا میں ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں. جیلم میں ہمارا جو بل ہے وہ 100% ہے. یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں, 100% ریکوری ہے جیلم کی. آئسکو کی ریکوری آپ کو پتا ہے 100% سے پہلے پوچھے بل کیوں نہیں دیتے ہیں. اچھا نہال بھائی میں آپ کو تھوڑی سی ویسے ایک اور بتا دوں. جیلم میں 100% ریکوری ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ وہاں پہ آئے. آپ کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں حضور. اچھا چلے چیئرمین صاحب میں آپ سے جیلم کی بات کر رہا ہوں. آپ جہاں کے سینیٹر ہیں, آپ نے میرے سے وعدہ کرے اس پروگرام میں کہ آپ ہماری بات ضرور کریں گے. پنجاب سے سینیٹر ہوں, پاکستان سے سینیٹر ہوں. آپ اتنا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی کیوں بن رہے ہیں؟ جیلم سے باہر نکلیں. کیوں میں جیلم سے نکلوں؟ میری کون سی فواد چودھری کے حلقے سے آپ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, تو فواد چودھری آپ سے سوال تو کریں گے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے.
یہ حلقہ جو ہے مسلم لیگ نواز کا حلقہ ہے پورا پنجاب, اور جو سینیٹر ہوتا ہے پورے پنجاب سے ہوتا ہے, کسی ایک حلقے سے نہیں ہوتا ہے. ایڈریس تو آپ نے ہمارا دیا ہوا ہے. کیا ایڈریس دیا ہوا ہے؟ پتہ ہی نہیں. جیلم کا ایڈریس دیا ہوا ہے نا. بتائیے آپ نے ایڈریس ووٹ جیلم کا وہاں پہ دیا ہوا ہے؟ رجسٹر کرا دی ہوئی ہے, رہتے کراچی ہے, آپ اندازہ لگا لیں. آپ کے اپنے سینیٹر ہیں وہ کہاں رہتے ہیں, اور یہ انٹلیکچوئل بددیانتی ہے. آپ نیرو مائنڈڈ. یہ چند صاحب سے پوچھ لیں, چند صاحب نے بھی کچھ کہا آپ کو, بڑا رحم آ رہا ہے, چند صاحب سے بھی تو پوچھ لیں. آپ کو اتنا تکلیف ہے, آپ کو اتنی شکوہ ہے. دیکھیں میں یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اور آپ ہماری بات ہی نہیں کرتے. پاکستانی بنے, آپ دیکھیں سے باہر پاکستانی بنے ہوئے ہیں سر, سارا ٹیکس ہم 300 ارب روپیہ یہ دیتے بھی ہیں ہم سال کا ٹیکس. فواد 1 روپیہ ہم پہ نہیں لگ رہا. چند صاحب کی بھی بات سن لیں, ندیم افضل چند صاحب. فواد یہ بھی پاناما سینیٹر ہی ہیں, رہنے والے کئی اور کے ہیں اور کئی اور پہ ووٹ بنائے. یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے. جیلم کے لوگوں نے آپ کو پہچان لیا, جیلم کے لوگوں نے آپ کو پہچانا اور کہا کہ بجاؤ انہوں, بجاؤ اے بندہ اے پاگلا جی چولی, بجاؤ انہوں, پہچان لیا آپ کو. چلے نیال بھائی چند صاحب سے بھی تو سن لیں. چند صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیال بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کو اس طرح عارضی رہائشیں بدل کر, دیکھیں جس صوبے کا رہنے والا سینٹ اس کا حق ہوتا ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل کرپشن ہے جو جھوٹ مار کے آپ کہیں اور پہ فورٹ بنوائیں, رہائش کہیں اور رہنے والا ہے. رحمان ملک کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جینون ورکر ہے. رحمان ملک کے بارے میں کچھ بتائیں تو اگر رحمان ملک نے بھی, اچھا اگر آپ تسلیم کریں کہ آپ نے غلط کیا ہے تو میں بھی کہوں گا رحمان ملک نے بھی غلط کیا ہے. آپ تسلیم کریں. رحمان ملک کا تو پھر بھی گھر بھی ہے ادھر, اس کا گھر بھی ہے ادھر. آپ کے پاس جواز بھی ہوتا ہے, آپ کو بھی لوگوں نے, آپ بھی کھڑے ہوئے تھے میرے مقابلے میں, مگر پنجاب کے باوقار عزت دار لوگوں نے میرے حق میں ووٹ دیا. چلو چھٹو پر آپ جیلم کی 3 تحصیلوں کے نام بتا دیں, تحصیلیں کتنی ہیں, کون کون سے نام ہیں پنجاب کے جیلم کے؟ جو آپ رہائشی ہیں آپ اس تحصیل کے نام بتا دیں کہ کتنی تحصیلیں ہیں جیلم میں. ارے جناب میں میرا کا رہنے والا ہوں, میرا یہ تو جیلم کی تحصیلیں بتا دیں, جیلم کی تحصیلیں بتا. اور نیال ہاشمی صاحب کیتا کیجئے, کیتا کیجئے. تسانو ہرایا جی, میں تسانو ہرایا جی. او خدا دیا بلیو, او کیانی تے افتخار چودھری نال کیتا کیجئے, رزلٹ بھی چوری کیتا جے. میں یہ پوچھنا تسی کی کیتا کیجئے جے تسی کھلویا سے ہو, ووٹ نہیں پایا سی تسانو کوئی, تسی ہار گئے سو سر. چلو اتنا تو فائدہ ہو گیا کہ آج آپ پنجابی بولنے پر مجبور ہو گئے ہماری وجہ سے کہ آپ جیلم کے رہائشی ہیں. میری اپنی زبان ہے, جیلی رہائشی ہے, رہائشی بھی جیلی ہے. اور یہ بھی جیلم کی وہ قطری لیٹر ہی ہے آپ کے لیے, قطری لیٹر ہے. آپ کو کسی وقت اس پہ پورا پروگرام کریے گا. یہ جو جیلی سینیٹر بنے ہوئے نا سارے ایک دوسرے کے, یہ جیلی سینیٹر ہے. رحمان ملک صاحب کا بھی وہ کراچی سے سینیٹر بن کے آ گئے, عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے. اب یہ جیلم سے بنے ہوئے. اچھا ایک بریک لے لیں, پھر ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. جیلم والا ٹاپک بس کلوز ہے, بریک کے بعد نہیں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے اسی ٹاپک پہ واپس آ جائیں گے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چند صاحب آپ نے تو روزوں سے پہلے ہی تحریک شروع کر دی. عام طور پر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جے آئی ٹی کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پوزیشن بنائیں گی. آپ تو میدان میں آ گئے. دیکھیں ندیم بھائی, آپ کبھی لاہور کی طرف لائن تشریف, لاہور میں ڈیلی ہر روز کبھی کلرکس ہڑتال پہ ہوتے ہیں, کبھی ڈاکٹرز, کبھی انجینئرز, کبھی ٹیچرز. آج بھی ٹیچرز ہڑتال پہ تھے. ڈیلی کسی صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں اتنے کوئی طبقہ ہڑتال نہیں کرتا جتنے پنجاب میں مختلف طبقے ہڑتالوں پہ ہوتے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنا, ان کے مسائل کو اجاگر کرنا, اس مسائل کا حل دینا. اپوزیشن جماعتوں کا میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی اور آئینی حق ہے, اور اس پہ ہم نے اس لیے کی گرمی ہے. آج بھی اتنی گرمی تھی, ہمارے علاقوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. زری ٹیوب ویل کے تو سسٹم ہی تباہ ہو گیا ہے, اور مہنگی بجلی ہے. لائن لاسز کے اوپر اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ آپ لائن لاسز یہ بل ڈبل کر کے, کہ چھوٹے جو کہتے ہیں نا جی, کسی بیچارے کو جرمانہ, کسی کے گھر میں ایک بلب لگا ہوا ہے تو اس کو 50,000 بل بھیج دیا,
کہ بھائی تیرا میٹر ڈیفیکٹو تھا. ڈیفیکٹو میٹر بنا کر میٹر ریپلیس کرنے کے چکر میں لیبارٹری میں بھیجا. اور یار جس گھر میں ایک پنکھا ہے ایک بلب ہے اس بیچارے نے کیا چوری کرنی ہے؟ چوری تو کر رہے ہیں بڑے بڑے فرنسز والے, بڑے بڑے لوگ چوری کر رہے ہیں. غریب آدمی چھوٹا بیچارہ طبقہ کیا چوری کرے گا جس کو آپ ڈیفیکٹو لائن لاسز پورے کرنے کے لیے 30 to 40% ان کے لائن لاسز ہیں جس کو کور کرنے کے لیے گرمی میں اتنی اوور بلنگ ہو رہی ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں ہم نہیں نکلیں گے لوگ تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے. یہ بڑا جینون ایشو ہے وابڈا کا. سسٹم کو اپ گریڈ کر نہیں رہے, کوئی سسٹم اپ گریڈ نہیں ہو رہا, ٹرانسفارمرز جل رہے ہیں, چوری ہو رہے ہیں ٹرانسفارمرز. آپ جائیں نا ہمارے علاقوں میں, پنجاب میں جائیں, جیل میں فواد صاحب سے بھی پوچھ لیں, بکر میں جائیں, میاں والے میں, اور انہوں نے لاہور تو کے بجلی کو علاقوں میں جائیں آپ. لیکن آپ کی جماعت تو پاناما کے اوپر, ڈان لیکس کے اوپر, آپ تو اس کے اوپر میاں صاحب کے پیچھے ہیں. دیکھیں جو گورننس ہے نا وہ پی ٹی آئی کی دو بنیادی چیزیں تو ہیں, ایک کرپشن اور گورننس. یہ دو تو پی ٹی آئی کا مین ایجنڈا ہے. اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ تو ایک بالکل ہی بزنس ایز یوزول ہو گیا تھا. یہ تو کریڈٹ عمران خان کو ہی جاتا ہے جس نے لوگوں کو یاد کرایا ہے کہ بھائی یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس طرح سے گورننس ہو نہیں سکتی اگر اتنی کرپشن ہوگی. اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو بنیادی تو عمران خان کے رہتے ہیں. پیناما پیپرز کرپشن سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. بجلی کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ بجلی اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہی کہ آپ کا جو نظام ہے اس میں ہر آدمی کے اپنے کھانچے ہیں. وہ اپنے کوئی پروجیکٹ یہاں لگتا ہی نہیں جب تک کمیشن نہ ہو, کوئی یہاں پر کاروائی ہوتی ہی نہیں جب تک کہ اس میں بیک ڈور معاملات نہ ہوں. آپ دیکھیں نا بلینز اینڈ بلینز آف روپیز پاکستان میں کرپشن میں چلتا ہے. سو پیناما پیپرز بنیادی طور کے اوپر جو کرپشن کا ایک اس میں پہلو ہے اس کو بتاتا ہے. اور وزیراعظم پاکستان دوبارہ یہ کوئی ندیم صاحب نے جو ہے وہ سکیم نہیں دیا, کوئی میں نے نہیں دیا, عمران خان نے نہیں دیا کہ آپ اس کو جس طرح سے مریم بی بی نے پرسوں کیا آئی سی آئی جے نالی پنگا پا لیا سیدھا, وہ پھر انہوں نے آگے سے جو ہے وہ سنائی ٹھیک ٹھاک. اب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک سکیم ہے, انٹرنیشنل سکیم ہے. آئس لینڈ میں گورنمنٹ اس کے اوپر گئی ہے, مالٹا میں گورنمنٹ جو ہے وہ جے آئی ٹی کیا کرے گی, نکالے گی کچھ؟ دیکھیں جو جے آئی ٹی میں جو ہم نے چونکہ پہلے سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس فیصلے کے ساتھ بھی ہیں, ہم اس کو قبول بھی کریں گے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کئی لحاظ سے تاریخی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ایویڈنس کافی تھی, اس کے اوپر کافی تھا کہ نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا جاتا. لیکن اب سپریم کورٹ نے ایک میکنزم ڈرا کیا ہے, اس میکنزم کے ساتھ بھی ہم مکمل کوآپریٹ کر رہے ہیں. جو جے آئی ٹی ہے اس سے ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے معاملہ. مجھے تو پرسنلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حسن اور حسین کا جو انٹرویو ہو جے آئی ٹی سے وہ لائیو دکھایا جانا چاہیے. اس لیے کہ وہ 20 کروڑ لوگوں کا پرابلم ہے, وہ کوئی ہمارے ذاتی پیسے تو ہے. سوال جواب جو ہے جے آئی ٹی ٹی وی پہ لائیو دکھائیں. بالکل, وہ بیٹھیں گے نا, جائیں گے پرائم منسٹر صاحب اپنے بچوں کے ساتھ جے آئی ٹی کے دفتر میں جائیں گے نا, جہاں پہ بھی وہ بیٹھے گی, وہاں پہ وہ ان سے انٹیروگیٹ کریں گے. یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, کمیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کو وہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کافی مواد یہاں پہ موجود ہے, آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, آپ آج ہمارے پاس ہی رہیں. آپ آئیں یہیں رہ جائیں. یہ نہیں ہوگا ویسے, یہ آپ کا خواہش ہے, ہوگا نہیں ویسے. نہیں مطلب دیکھیں نا, میں تو آپ کا پاورز بتا رہا ہوں. یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیال ہاشمی صاحب, آپ نے فواد چودھری کی دلی خواہش سن لی ہے. وہ کہتے ہیں جے آئی ٹی پرائم منسٹر کو بلائے گی تو وہیں رکھ لے گی. انہوں نے کہنا اتھی رہ جاؤ, واپس نہیں جاؤ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ بیچاروں کی کہاں دم نکلتا رہے گا, ان کو پتہ ہی نہیں. اتنی اچھی معصومیت سے میرے بھائی نے بات کی ہے. کاش دیکھیں مالک صاحب, یہ آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو بنیادی سبجیکٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس. انہوں نے گورننس کی بات کی. آپ نے کہا اپنے عبدالندیم بھائی کو کہ لوگ احتجاج پہ نکلے. نہیں, سندھ میں تو لوگ پارکوں میں بیٹھے ہیں. سندھ میں ہم دودھ اور شہد کی نہروں پہ بیٹھ کر کے باتیں کریں. یہاں تو پھول ہے سڑکوں پہ, گلیوں میں, بازاروں میں, پارکوں میں. دیکھیے اپنے دامن کو ذرا جب ہم دیکھیں, جو سب سے اچھی پرفارمنس ہے کسی پارٹی کی, دیٹس مسلم لیگ نون, جو کہ شہباز شریف کو ان کے اپنے لوگ بھی یہ بھی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کیا سڑکیں ہیں, کیا اسکول کا نظام ہے. اور ہماری یہ جمہوریت ہے, اگر ڈاکٹر انجینئر ہڑتال کر رہے ہیں تو بالکل ان کا حق حاصل ہے. مگر آپ کیا تو ہڑتال سے کہیں آگے جا چکے ہیں. اور جس جے آئی ٹی کی بات کریں, انتظار کریں, بڑی جلدی آپ جے آئی ٹی سے آگے بننے والے ہیں. جو آپ نے تو جنرل حامد صاحب کو اٹھا کے باہر پھینکا, بتایا نہیں آپ نے کیوں باہر پھینکا. آپ کو خیبر بینک نظر ہی نہیں آیا.
اور جو آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ پہ کرپشن ہوئی ہے وہ تو تھوڑا آپ رکیں، انتظار کریں. فواد بھائی آپ چونکہ نئے آئے ہیں پی ٹی آئی میں اس لیے آپ کو نہیں معلوم. اکبر احمد صاحب نے آپ کی پارٹی پہ، آپ کے وجی الدین صاحب نے کہا ہے کہ اس پارٹی کرپشن کی پارٹی ہے. اس کے الیکشن میں کرپشن کیا گیا، مورال کرپشن ہے، فائنینشیل کرپشن. سپریم اور جب کورٹ آپ میں لگا ہوا ہے کہ احتجاج بھی پرائم منسٹر الیکشن کمیشن نے بلایا تو یہ اسٹے کے پیچھے چلے گئے. اب جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق سپریم ہے، کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، پاکستان کے سب سے جے کے ٹی یو عمران دونوں نے پیش ہونا ہے. پرائم منسٹر کے بعد ان کی باری ہے. بالکل ان کی باری. پرائم منسٹر تو دیکھیے ہسٹری بنا رہے ہیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر از اپیئرنگ بیفور ایوری. یہ ہم ایک ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا، ان کے پاس یہ لے کے جائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ کے پی میں کیا ترقی آئی، کیا تبدیلی آئی. مسئلہ نہیں، یہ بتائیں سندھ میں کیا تبدیلی آئی. پنجاب کی تبدیلی سب کو نظر آ رہی. سندھ اور کے پی کی ترقی کی بنیاد پہ اگلے الیکشن لڑیں. اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تبدیلی لائی تو ووٹ دے دیں. کوئی عزت کا کوئی خیال کر لو. کوئی ایک دنیا میں جہاں پہ 5 ججز یہ لکھ دے، دنیا میں اور کوئی پرائم منسٹر یہ نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا میں چمٹا ہی رہوں گا. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پاپولر ہیں تو ہمت کریں الیکشن میں جائیں. بہت اچھا آپ کو افاقہ ملے گا برنول سے افاقہ ملے گا. آپ اپنے لیڈر کو گفٹ کر دیجئے گا. میں پیسے بھی نہیں لوں گا. جو برنول آپ لگائیں جہاں جہاں جلن ہو رہی ہے آپ کو. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے انٹرپریٹیشن جو سپریم کورٹ کی میرے خیال میں آپ خود ایک بڑے قابل وکیل ہیں. کوئی تھوڑا سا دائرہ کار کے اندر ہی رہ کے باتیں کرتے ہیں پھر وہ زیادہ مناسب رہیں گی. یہ نامناسب ہو جائے گا اور نہیں ایسی باتیں کرنا. جی چند صاحب ججمنٹ کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. ججمنٹ کی غلط انٹرپریٹیشن ندیم افضل چند صاحب. دنیا میں ہر جگہ وہ ججمنٹ اپہولڈ ہوتا ہے جو میجورٹی ججز کرتے ہیں. چند صاحب کی باری ہے. جی چند صاحب. میں ندیم بھائی، میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں بات کروں پنجاب کی تو آپ کہیں دودھ کی نہریں سندھ میں بہ رہی ہیں. بھائی سندھ میں اگر غلط کام ہو رہا ہے آپ نیب میں جائیں، آپ وہاں سینیٹر ہیں، آپ جو مرضی احتجاج کریں. میں اگر غلط کام ہو رہا ہوگا تو میں آپ کی طرح ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں کوئی ایسا پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں مانگے تانگے والا. میں نہال بھائی میں آپ سے اتفاق کروں گا. آپ جو بات غلط ہوگی خواہ وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، پولیٹیکل ورکر ہے نا ہم. میں کہتا ہوں پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ سے لے کر کرپشن تک، پولیس جدی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. سی ایم انٹرویو کرتا ہے اور سیدھا حلف وفاداری لیتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ وفادار رہو گے تو پھر جاؤ ڈی پی او لاگ جاؤ، ڈی سی او لاگ جاؤ. جو ٹی ایم ایز میں کرپشن ہے، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اچھے کام بھی آپ نے یقیناً کیے ہوں گے. آپ جو اچھے کام بتائیں گے میں اس کی تعریف کروں گا. میں میاں شہباز شریف کا جو آپ کہیں گے نا کہ یہ ہم نے اچھا کام کیا ہے. اب میں برنال لگانا شروع کر دوں. آپ سینیٹر ہیں، یہ ٹی وی ٹاک شو میں ہم برنالوں کے اوپر ہم پولیٹیکل کلاس ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برنال لگاتے پھریں. ہم پالیسی کے اندر پالیسی کے اوپر ڈسکشن کریں. ہم بات کریں کہ یہ میری صحیح ہے، یہ میری غلط ہے، یہ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا یہ وے فارورڈ ہے. آپ پنجاب میں جو کر رہے ہیں مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں کیٹیگریکلی. آپ نیلم آپ نندی پور کا پروجیکٹ کا جواب دے دیں، سرکورا ڈیٹ کا جواب دے دیں، پرائیویٹائزیشن پہ جتنے بینک آپ نے بیچے اس سے پہلے اس کا جواب دے دیں، جتنا لون آپ نے لیا آپ بتا دیں کہ نہیں لون نہیں لیا گرانٹس تھی، اس کا جواب دے دیں. آپ ہمیں کیٹیگریکلی جواب دیں. وردی جو چینج کی اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ نشاط ٹیکسٹائل مل سے وردی نہیں بنوائی، وہ امین شکی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ ایک ایک بات کا جواب دیں. جہاں آپ ٹھیک ہوں گے میں معذرت کر لوں گا، جہاں پیپلز پارٹی کی غلطی ہوگی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. میں بالکل غلط بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. پوائنٹ کیے ہیں. دیکھیں 80,000 کروڑ روپیہ تو صرف فیڈرل ٹرانسفرز ہیں جو پنجاب کو ہوئی ہیں. 8 ٹریلین روپیہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب خرچ کر چکے ہیں. اب آپ نہال ہاشمی صاحب خود بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا پنجاب میں 80,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ان کو نظر آ رہا ہے 7 سالوں میں، اور جتنا پیسہ وہاں پہ ہوا ہے اور جس طریقے سے باقی اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے آپ دیکھتے ہیں جو لونز دیکھتے ہیں، یا بھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اس وقت فارن ریزروز اور جو باقی ان کے حالات ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیں. اور دوسرا جو $200 ملین پر منتھ، $200 ملین پر منتھ ریزرو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ان کی کہ وہ اس کو کس طرح سے میٹ ود کریں گے. اکنامک پالیسی کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اس وقت گزشتہ تقریباً 1 سال سے سوائے خود کو اور اپنے بچوں کو پیناما کے کرائسس سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ اور کام گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے اور یہ جو کرائسس ہے وہ ان کے لیے ان کے قد سے بہت بڑا ہو گیا ہے.
اب یہ اس میں جو ہے وہ بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اس سے نکلنا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، نکل نہیں پڑ رہے. اگر ان کے پاس اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم پاپولر ہیں، اگر انہوں نے 3 سالوں میں ڈیلیور کیا ہوتا، یہ کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ آیا ہے، ہمیں یہ فیصلے کے اوپر ریزرویشن ہے، چلے لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مینڈیٹ لیتے ہیں. کیا بات ہے. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ نہال ہاشمی صاحب رفاتا ہوں، ایک شارٹ بریک لے لیں گے. ویلکم بیک. نہال ہاشمی صاحب، جے آئی ٹی آپ کے لیے اور سیاسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے؟ کوئی پولیٹیکل حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی، کیا سوچ ہے حکمراں جماعت کی؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے ندیم بھائی، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 10 اور 25 بڑا کلیئر ہے. No one is above the law and everyone is equal before the eyes of law. تو اگر ہم above نہیں ہیں آئین سے اور قانون سے، تو پھر ہم جے آئی ٹی ہو یا کسی بھی انکوائری ہو یا کوئی، ہم نے 66 کا ہم نے کوئی یہ نہیں لیا کہ جی پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر ول ناٹ اپیئر بیفور دا کورٹ، ایگزیمپٹڈ ہے. نہیں، ہم نے ایگزیمپشن نہیں لیا. نہ ہی ہم نے یہ پلی لی کہ 184(3) کیا، نہ ہی ہم نے یہ پلی لی آرٹیکل 66 کی. ہم یہ ایک بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کا پولیس ہے، پاکستان کی جے آئی ٹی ہے. ہم انہی عوام کے پاس جاتے ہیں اور ہم ہر جگہ ہر فورم پہ جانا اپنے لیے شان، اپنے لیے وقار، اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. جس انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس عام پاکستانی جاتا ہے تو ہمیں جانے میں کون سی کورٹ نے دیا ہے، ہمیں گاڈ فادر لکھا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ کافی رسوائی ہوئی ہے. تو جے آئی ٹی نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں لکھ دی، تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی رسائی نہیں. دیکھیے جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیے، یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں، اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کو آپ بائی پاس کر کے مائنورٹی ججمنٹ کو آپ دنیا میں تشہیر کریں. یہ ہو نہیں سکتا ہے. صحیح بات ہے. مولوی تمیز الدین کیس میں جسٹس کارنیلیس کی ججمنٹ میجورٹی تھی یا منورٹی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھٹو کو بچانے کی ججمنٹ منورٹی تھی یا میجورٹی تھی؟ قبول کون سی ہوئی؟ نہیں جی، قبول تو وہی ہوئی جو میجورٹی تھی. قبول میجورٹی ہوئی ہے اور اسی پہ عمل درآمد ہوا ہے اور وہی پریویل کر گئی ہے. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا ہے کہ ندیم افضل چند صاحب سے پوچھیں. چند صاحب، انڈو تو آج تک نہیں ہوا نا. اٹ از ناٹ یٹ انڈو. چند صاحب، چند صاحب، وہ انڈو نہیں ہوا ہے. ایک کلنک ہے اس وقت تمیز الدین کیس میں. جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ اس کو پاکستان میں ایون عدالتوں میں وہ جو ہے اس کو جو لائرز ہیں سینئر وہ اس کو کوٹ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ میجورٹی ججمنٹ اس کیس میں بہت ہی زیادہ جو تھی وہ. بہرحال چلیے چند صاحب وہ تو ایک تعریف ہے. دیکھیں ججمنٹ یقیناً امپلیمنٹ تو میجورٹی ججمنٹس کو ندیم افضل چند صاحب کی باری ہے. تاریخ میں جو یاد رکھی جائے گی، چند صاحب کی باری ہے. تاریخ میں جو یاد رکھی جائے گی وہ ہمیشہ وہی چیز یاد رکھی جائے جو حق پہ ہوگی. بھٹو صاحب کا کیس ہو یا تمیز الدین کیس ہو یا سارے کیسز ہوں، جو آج لوگ دیکھیں نا، لوگ کس کو حق مانتے ہیں. یہ بھی آج سے ابھی لوگوں کس نے حق چلو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مخالف سیاسی جماعتیں، ہم عام آدمی سے پوچھیں نا، عام آدمی سے پوچھیں کہ وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ دولت کیسے باہر گئی. یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جینون سچ ہیں، جس کے اوپر آپ قانون میں چھپ سکتے ہیں لیکن اخلاقیات میں نہیں چھپ سکتے. جمہوریت میں، سیاست میں اخلاقیات بنیاد ہوتی ہے. جو یہ کہتا ہے نا کہ اخلاقیات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا میں آپ جائیں، جہاں بھی آپ ترقی کی ہے ایک سوسائٹی نے، تو اس نے مورل بیس کے اوپر، سوشل پریشر کے اوپر ترقی کی ہے، مورالٹی کے اوپر ترقی کی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ جو مرضی گاڈ فادر بن جائیں، آپ وکرم سنگھ بن جائیں، بال ٹھاکرے بن جائیں، آپ جو مرضی کریں. یہ نہیں ہو سکتا. فواد چودھری صاحب، دیکھیں بالکل بات یہی ہے کہ جو سپریم، اگر ہم ایک کلاسک جمہوریت ہوتے اور جمہوریت کی طرف ہم سفر بھی ہوتا تو میرے خیال میں تو ابھی پاکستان میں
پرائم منسٹر صاحب نئے انتخابات اناؤنس کر چکے ہوتے ریزائن کرنے کے بعد، یا سینیٹر نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ نیا وزیر اعظم منتخب کر چکے ہوتے اپنی ہی پارٹی سے. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سارے کی ساری جو ہے اس کو ہٹ جانا چاہیے، ان کی میجورٹی ہے تو وہ 5 سال پورے نہ کرے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں 5 سال پورے، جو اصولاً تو خیر مینڈیٹ ختم. آپ دیکھیں تھریسا میں کیوں جا رہی ہیں الیکشن میں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ بریگزٹ کے اوپر مجھے براہ راست مینڈیٹ نہیں ہے. بریگزٹ ہوا، ڈیوڈ کیمرون کو کون کہہ رہا تھا کہ آپ ریزائن کریں؟ انہوں نے کہا کہ اخلاقی ایک مورل پریشر تھا ان کے اوپر، وہ ریزائن کر کے. تو جب ہم یہ تو مثال دیتے ہیں کہ جی فوج نے بڑی زیادتی کی اور یہ کر دیا اور وہ نہیں کرنا چاہیے، تو جب تک آپ ایک اپنے آپ کو ڈیموکریٹکلی ایک اخلاقی نارمز اپنی نہیں رکھیں گے اور دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آبزرو کریں، وہ مشکل ہوگا. فواد چودھری صاحب، نہال ہاشمی صاحب، ندیم افضل چند صاحب بہت ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.